बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, इसराइली जारहियत जारी है। हमें ज्वाइन किया है जलाल महमूद साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, हमें ये बताइएगा, मौजूदा अपडेट तो ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपडेट्स तो सब हर बंदा ही लेता है, लेकिन इसका एक कंक्रीट हल एंड में क्या हो सकता है, इसके हवाले से भी हमें बताइएगा। सर, ओवर टू यू प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अगर मैं आपको और आपके नाज़रीन को कहूँ कि क़यामत सुग़रा, शायद ये लफ्ज़ कम पड़ जाएगा। अगर मैं कहूँ जहन्नुम, गज़ा को इसराइल ने गज़ा को जहन्नुम बना दिया, तब भी ये लफ्ज़ शायद कम होगा। मौजूदा सूरत हाल है, 13,000 से तजावुज़ कर गया हमारे शुहदा, जो लोग शहीद हुए। अच्छा, इसके अलावा भी अभी तो 13,000 से ऊपर जो रजिस्टर्ड हुए, लेकिन जो अब तक वो लोग हैं जो मलबा के नीचे, इनका तादाद का किसी को पता नहीं है। हत्ता कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, वजारत सेहत को भी गज़ा के अंदर का पता ही नहीं है। जख्मी तकरीबन 1 लाख के करीब है, बल्कि कुछ सोर्स बता रहे हैं कि लाख से ऊपर है, कुछ मतलब लाख से कम नहीं। नंबर 2, दूसरी, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स आप कह सकते हैं कि मुकम्मल मफलूज हो चुके, हॉस्पिटल्स बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस जा चुके हैं। और इसराइल की जो बमबारी है इसराइल की जो बमबारी है गज़ा के ऊपर है, वो लगातार 24 घंटे जारी। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि हमारा कुछ पाकिस्तान की मीडिया है, पता नहीं कहाँ से खबरें लाते हैं, जंग बंदी, कभी कभार जंग बंदी का खबर फैलाते हैं। जंग बंदी का ना हुआ है और ना अब होगा। और मैं जंग के पहले दिन से, जंग हुई थी 7 अक्टूबर को, मेरी पेशगाई और मेरा ये तज्जिया था, जो आज साबित हुआ कि वो जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, इतना मतलब जंग बंदी इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का जंग है, और वो बात साबित हुई है जी। बाकी रहा सवाल आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हल, आपने फरमाया कि हल जनाब मोहतरम, ना ही वो आपके हाथ में, ना वो मेरे हाथ में, ना ये नाम नेहाद OIC के हाथ में है, और ना ही अरब लीग के हाथ में है। ये है सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हुकूमत, ये जो दहशतगर्द हुकूमत है, और इसके पीछे अमेरिका, इन दोनों के हाथ में है हल, कि ये है कि जंग बंदी हो जाए। हम जो जंग बंदी की बातें करते हैं, हम जंगजू को बचाने के लिए नहीं कह रहे। हम जंग बंदी इसलिए कहते हैं कि ये जो सिविलियंस हैं, जो मासूम बच्चे हैं, इनका कत्ले आम बंद हो जाए। बाकी जंगजू जो है, वो अपना हिफाजत करना खुद जानते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमाया आपने। तो सर, ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, नॉर्वे की भी पार्लियामेंट ने करारदाद एक मंजूर की है। क्या बनेगा सर फिर? व्हाट विल कम आउट ऑफ इट देन? आप तो बड़े होपलेस बातें कर रहे हैं, और जाहिर है वो मुशाहिदे में भी है, बिल्कुल ठीक भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? देखिए, हम तो इसराइल को अच्छी तरह जानते हैं। हम इस जालिम, इस दहशतगर्द काबिज को जानते हैं। इनको करारदादों से, या मुजम्मतों से, या अरब लीग से, या OIC से, इनको कोई परवाह नहीं है, और ना इन पर कोई असर होता है। करारदादों से नहीं होता है सर। ये बात तो आप भले बेशक मेरे जितने भी प्रोग्राम्स में मैं शरीक हुआ हूँ पाकिस्तान की चैनल्स पे, इस साल में या पिछले साल या उससे पहले जो जंग हुई, जितनी भी जंग हुई है, हमेशा मेरी बात साबित होती है कि जी, कि ये इसराइल करारदादों से, इसराइल मुजम्मतों से बाज नहीं आएगा, ना उस पर कोई असर होता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सर, ये बताइए, ये आपने ओआईसी का भी ज़िक्र किया। बहुत सारी चीज़ें, मजबूरी आप क्या देखते हैं कि अरब कंट्रीज़, कल भी मैं आपको एक प्रोग्राम में फ़ॉलो कर रहा था, आपने कहा हर बंदा यही पूछता है,
عرب کنٹریز کیا کر رہے ہیں. بٹ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. آپ نے تو خیر وہ اسی کی بھی بات کر دی، عرب کنٹریز کی بھی، لیڈران کی بھی. خاموشی کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیت المقدس کی بھی آپ کل بات کر رہے تھے، یہ تو آبویسلی صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے. سر دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، خاموشی کی وجہ کیا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے بات تو کہ میں خود بذات کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہوں کہ میں اپنا جواب جو ہے بڑا گما پھرا کے سجا کے آپ پیش کر دوں. میں بالکل آپ کو کلیئر کٹ جواب دوں گا، مختصر جواب دوں گا. او آئی سی جو ہے، او آئی سی کا جو اصل سربراہ ہے، وہ اگر آپ کے ناظرین کو نہیں بتا ہے تو میں بتاتا ہوں. اصل سربراہ ہے، اور جہاں سے ان کو ڈائریکشن ملتا ہے، جہاں ان کو ہدایات ملتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا، امریکہ. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے او آئی سی امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف اقدامات کرنے سے پرہیز کرے گا، بالکل پرہیز کریں گے. اور ان کے اندر بزدلی، ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کو، بزدلی کے علاوہ ان کے اندر جو نااہلی اور ایمان کی کمزوری، اسی کو وجہ سمجھ لیں. ورنہ او آئی سی کے جو ممبران کو بتا ہونی چاہیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے. پھر اس وقت او آئی سی کو کہہ دیجیے گا کہ آپ جائے ذرا، ابھی اللہ کا جب عذاب آئے گا ان کے اوپر ہے، جب اللہ ان سے سوال کرے گا، پھر امریکہ کو بکار ہے، امریکہ سے کیا مدد پھر مانگے اس وقت ہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے. یہ مر چکا ضمیر ہے درست میں او آپ نے آئی سی کا. جی درست کہہ رہے ہیں آپ. سر یہ بتائیے گا وہاں پہ گراؤنڈ واٹ از دا کرنٹ گراؤنڈ ریالٹی دیئر غزہ کے اندر؟ یہ تو بہت زیادہ بامبنگز بھی چل رہی ہیں. ہماری وفا لدینی، آپ آبویسلی واقف ہوں گے ان سے بھی رابطہ کیا تھا. میرے خیال سے کوئی 8واں دن ہے، 8واں 9واں روز ہے. وفا کو بھی میسیجز بھی ڈیلیور نہیں ہو رہے، پاور بھی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. الشفا ہاسپٹل نے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا کل کہ آئی سی یو میں کوئی بھی مریض نہیں بچا. تو کیا بنے گا سر سر؟ اب آپ محترمہ وفا کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں. میرا 12 بہن بھائی ہے، میرے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. میرے بہن بھائی ہے 12، میرے علاوہ 11، مطلب میرے سمیت 12 ہے جو ہوں. قانون اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، قانون سٹی غزہ کے اندر رہتے ہیں. ان سے میرے رابطہ نہیں ہے، وہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہے. سر اسرائیل نے تو بالکل غزہ کو بند کیا ہوا ہے، غزہ کی تمام سہولتیں منقطع کر دیا، ختم کر دیا. رابطہ کہاں سے ہوگا آپ کی؟ اور الشفا کی جو بات آپ نے فرمایا، الشفا ہاسپٹل تو میدان جنگ بنی ہوئی ہے. اسرائیل اس غاضب کی وجہ سے، اس ظالم کی وجہ سے ہمارے 9 مولود بچے ہیں، وہ بیچارے بھی شہید ہوئے ہیں، جن کی عمر 1 دن ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں وہاں پر. سر یہ تو جنگی جرم ہے نا، جنگی جرائم میں شامل ہے. تو کیا جنگی جرائم صرف بس جنگی جرائم کی حد تک ہی اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے؟ اس پر بھی آبویسلی یونائٹڈ نیشنز بھی مجھے تو خاموش ہی لگتی ہے، بیکاز نو بڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ. سر آپ جنگ جرائم کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر ہم استعمال کریں گے پھر یہ بات آئے گی احتساب کی، پھر یہ بات آئے گی عدالت کی. اسرائیل کا یس. کون کرے گا سر؟ آج تک تو میں 75 سال میں نے کئی اسرائیل کو احتساب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کون احتساب کرے گا اسرائیل کا؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہے؟ یہ پہلی دفعہ فلسطینی شہید ہوئے، یا یہ جنگی جرائم کی جو بات آپ نے فرمایا ہے، کیا یہ پہلی دفعہ ہوا؟ سر آپ نہیں آبویسلی. کچھ نہیں ہے، اسرائیل کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے. اسرائیل آن کیمروں کا سامنے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے حضرت علی کا ایک فرمان ہے، انسان جب وہ سزا سے مطمئن ہوتا، سزا یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ سزا نہیں ہونی ہے، تو وہ جرم بھی کرے گا، غلطیاں بھی کرے گا، بدتمیزی بھی کرے گا، ہر غلط کام کرے گا. تو اسرائیل مطمئن ہے کہ مجھے سزا ہونے والا نہیں ہے، میرا احتساب کون کرے گا؟ پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات، یہ جو صاحب سے اہم بات ہے، اسرائیل کے خلاف کون جائے گا عدالت، بین الاقوامی عدالتوں میں؟ ہمارے جو حکومت ہے، محمود عباس صاحب، یہ جو فلسطینی اتھارٹی، وہ نہیں جائے گی، کبھی بھی نہیں جائے گی. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ محمود عباس صاحب انفارچونیٹلی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ملازم سے زیادہ نہیں ہے اسرائیل کی نظر میں، وہ اسرائیل کا ملازم ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ وہ غدار ہے یا اس طرح، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا خلاف کہیں جانے کا یا کچھ کرنے کا. جی بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر مائی لاسٹ کوشچن، وہاں پر آپ کو پتہ ہے پاور بھی اب ختم ہو چکی ہے، وہاں پر کھانے کا بھی بہت بہت زیادہ قلت ہے، بامبنگ وہاں پہ چل رہی ہے. کہاں سے کوئی ایڈ کی کوئی بات آپ ہمارے ویورز کو بتا سکیں کہ کہیں سے کوئی ریلیف، کوئی ایڈ ان کو مل پا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ سر، آپ نے یہ اچھا سوال کیا، اور آپ کے توسط سے میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے دو میرا پیغامات بھی ہے، اگر آپ اجازت دے تو. سر پلیز. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو امداد آپ سمجھ لو جو مل رہے ہیں، وہ غزہ کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ ہے. آپ یہ سمجھ لو جو امداد مل رہے، وہ سمندر میں ایک قطرہ، سمندر میں ایک قطرہ ہے، کوئی بھی امداد نہیں ہے اس وقت. جو صورتحال ابھی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے میرے خیال میں 4:30 یا 4:35 اس وقت وہاں پر ہسپتالز کی جنریٹر کو چلانے کے لیے ڈیزل پیٹرول نہیں ہے. دوائی ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، زخمیوں کو، شہدوں کو، ان کو اس وقت یہاں تک کہ جو کینسر کی پیشنٹس ہیں، جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بھی دوائی مہیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے امداد کہیں سی. میں غزہ میں میرے، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو ابھی دکھا دوں کہ 6-7 موبائل میرے پاس رکھے ہوئے، میری 24 آورز غزہ کی کونے کونے پہ میری کوریج ہے. امداد تو زیرو، لوگ پانی کے لیے ترس رہے، لوگ پانی، سمندر کے پانی سے پینا بھی مجبور ہو چکے ہیں. سر، امداد ابھی تک 1%، 2% بھی نہیں ہے. اب جلال صاحب بالکل ٹھیک فرمایا. ہمیں اس نے وفا لدینی نے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی آپریشنز وغیرہ چل رہے ہیں، مینز مریضوں کے، وہ ٹارچ لائٹ سے کیے جا رہے تھے الشفا میں. اب تو خیر وہ بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے. کنٹامینیٹڈ واٹر اور سرکہ وہ لوگ استعمال کر رہے تھے. مطلب دس از ریئلی وفا سیڈ. وفا بہن ہماری، آپ کو بالکل صحیح کہا. ابھی مجھے یہ بتائیے، موبائل کا ٹارچ بھی ختم، ظاہر ہے موبائل کو بھی بجلی چاہیے نا چارج کرنے کے لیے، وہ پاور بجلی چاہیے نہیں obviously. ہے. بجلی نہیں ہے، جب بجلی نہیں ہے تو چارج کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہی تو صورتحال ہے سر. بالکل سر، اللہ تعالیٰ بس فلسطینی بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. مینی پریئرز فار فلسطین میں فرام پاکستان. If you want to comment, if you want to add, please, please. سر، میں دو میری کیا نام ہے پیغامات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیغامات آپ جیسے شریف النفس صحافی ہے، یہ میرا پیغامات آپ ضرور پہنچائیے گا. یہ میری نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ غزہ عوام کے پیغامات ہیں. پیغام نمبر 1 پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ، اور یہ ہمارا ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ پاکستان جا کر اسرائیل سے جنگ کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان خود بھی اپنے مسئلوں مسائلوں میں دو چار ہے، مطلب پریشانیوں میں، ویسے ہی پاکستان کو پریشانیوں کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر اندرونی اور بیرونی خطرات سے دو چار ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستانی فوج اور پاکستان کی حکومت ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی محبت فلسطینیوں سے کتنا اور ہمدردی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے پاکستان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. لیکن ایک کام تو پاکستان کر سکتا ہے. جو کوئی مجھے کہے کہ مشکل ہے تو میں کہوں گا سوری، معذرت ہے، یہ غلط بیانی ہے، بالکل کر سکتے ہیں. ایک میرا اپیل ہے، اور غزہ عوام کی جو اپیل ہے، کہ فی الحال پاکستان کم سے کم جو ہمارے جو زخمی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو پاکستان لے کے آئے، اور میں خود اور میرے ساتھ جو میری کمیونٹی یہاں پر ہے، ہم بھیک مانگ کر بھی ان کے علاج کرائیں گے، ہم ان کے علاج کریں گے. ان کو لے کے آئے. اگر کوئی کہے کہ یہ مشکل ہے، میں کہوں گا بالکل غلط، مشکل نہیں ہے. پاکستان اپنا اثر رسوخ اور اپنا مقام استعمال کر سکتا ہے اس کام کے لیے، اور لا بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لا سکتے ہیں. جب پاکستان جنگ بندی میں کردار ادا نہیں کر پا رہا، یا کردار ادا کرنے میں ابھی تک ناکام ہے،
تو کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں ہمارے پاکستانی حکومت ہے. دوسرا میرا اپیل ہے، پیغام ہے، جناب محترم جنرل رحیل شریف صاحب ہے، جو کہ اس وقت اسلامی اتحادی کا فوج کا سربراہ ہے. آج غزہ کے عوام اور جلال محمود شہیدوں کا بچہ، شہیدوں کا بھائی ہے. آج آپ سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، جنرل رحیل شریف صاحب، آپ ایک عظیم فوج کا سربراہ رہ چکے ہیں، جو ہے پاک فوج. پاک فوج ایک عظیم فوج ہے، اور جنرل رحیل صاحب نے اس فوج کا سربراہ بھی رہ چکے ہیں. جنرل رحیل صاحب، اس وقت جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں کر. آپ کو اگر اپنے مقدسات مسجد الاقصی قبلہ اول اور غزہ کے عوام سے محبت ہے، اور غزہ کی بچے، غزہ کے عوام کے اوپر آپ کو ترس ہے، تو احتجاجاً آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. آپ مستعفی ہو جائیں. یہ ایک فانی دنیا ہے، مستعفی ہو جائے آپ. یہ ایک فانی دنیا ہے. عزت اور ذلالت اللہ کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے رحیل صاحب، جناب صاحب، ہم آپ کو اس میں بے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ اتنا بڑا فوج کا سربراہ اس وقت ہیں، اور آپ غزہ تک پانی نہیں پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہم کسی سے مطالبہ کر رہے کہ آپ جنگ کریں، لیکن کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں، جو نو مولود بچے ہیں، ان کو آپ بچا سکتے ہیں. آپ ان غریب مسکین فلسطینی عوام جو مسجد الاقصی کے رکھوالے ہیں، مسجد الاقصی کے جو چوکیدار ہیں، ان تک آپ روٹی پانی تو پہنچا سکتے ہیں. جنرل صاحب، رحیل صاحب، آپ اس میں بھی ناکام ہوئے. لہٰذا میرے خیال میں پاک فوج عظیم فوج ہے، اور آپ اس کے سربراہ رہ چکے ہیں. آپ کو اب یہ منصب زیب نہیں کرتے، ریزائن کر لیں. ہمارا یہی مطالبہ، مستعفی ہو جائے. بالکل سر، بہت شکریہ جلال صاحب. آپ نے بالکل دس از ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر، انتہائی دکھ کی اور افسوس کی اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. آپ کے دونوں مطالبات ذاتی طور پہ بہت جائز لگتے ہیں. وہی بات ہے کہ جنگ کے لیے تو آپ لوگ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کسی کو. obviously ہر بندے کے اپنے اپنے معاملات اپنے کنٹری کے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. جلال صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار اپڈیٹنگ اس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ لوگ کا آپ لوگ بھی بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بہت ساری دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھی حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.